अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब प्यारे प्यारे साथी? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारे वो साथी जो हमें जिन्होंने नया ज्वाइन किया है उनको बहुत ज़्यादा खुशामदीद। इंशाल्लाह हमारी क्लास का पैटर्न हमेशा की तरह होगा जैसे समर ब्रेक से पहले था। हम हमेशा हर हफ्ते इसी वक्त हमारी जो है फेसबुक पे क्लास लाइव जाया करेगी हमारे पेज पर 1 से लेके 2 बजे तक जो हमारा अपना सेंट्रल टाइम है, और बाकी सुनने वालों के लिए जो सेम यही टाइम 1 घंटे की क्लास हुआ करेगी जो कुरान तफसीर की होगी। जो लोग तजवीद क्लास को ज्वाइन करने के ख्वाहिशमंद है, मेरा पेज पर फ़ोन नंबर अवेलेबल है, वो मुझे व्हाट्सएप करके उसकी डिटेल्स मालूम कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन कसीरा। सिस्टर समीना आप क्लास स्टार्ट कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब साथी? अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है अल्लाह की रहमत से आप सबके इंशाल्लाह समर ब्रेक बहुत अच्छी गई होगी। आपने इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से खूब 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 एंजॉय किया होगा। अल्लाह ताला हमेशा आपके लिए खुशियों और सुकून और राहतों का सामान पैदा करे और आप खुशहाल रहें इंशाल्लाह। चलिए, आप सबको फिर से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें तौफीक दे दी कि हम उसके रास्ते पे गामज़न रह सकें। तो अहलन व सहलन मरहबा, आपको फिर से कुरान क्लास में खुशामदीद दिल की गहराइयों के साथ। अल्लाह ताला हमें जो सिखा रहा है, जो हम सीख रहे हैं, अल्लाह करे कि ये हमारे अमल का हिस्सा बन जाए, क्योंकि इल्म वही फ़ायदा देता है जो अमल में आए। तो अल्लाह ताला हम सब के लिए अपने रब से हमारी सबकी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बाअमल लोगों में से बनाए और हर रोज़ हमारे इल्म में इज़ाफ़ा करे और हमें अपने से करीब से करीब तर होने की तौफ़ीक अता कर दे। आमीन। इस दुआ के साथ आज के पारे का आगाज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा 16वां पारा शुरू होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 15वां पारा मुकम्मिल हो गया हमारे रमज़ान से पहले। तो आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक 16वां पारा शुरू करने के लिए कि अल्लाह ताला ने हमें फिर से चुना, फिर से तौफ़ीक दी, फिर से हम उसकी किताब के साथ जुड़ने वाले हैं। तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। तो सूरत अल कहफ हम पढ़ रहे हैं और 16वां पारा है और आज आया नंबर होगी 75 और इसमें हम पढ़ रहे हैं किसका वाक़या? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का। उस्ताद और शागिर्द के बारे में हम जान रहे हैं कि दोनों का एक-दूसरे के साथ क्या रवैया और क्या किरदार होना चाहिए। तो शुरू करते हैं सूरत अल कहफ आयत नंबर 75, पहले वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन 85 तक देख लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह फिर तफसीर शुरू करेंगे। फरमाया अल्लाह सुब्हान तआला ने, क़ाला कहा, क्या, लम नहीं, अकुल मैंने कहा था, लका तेरे लिए, इन्ना का बेशक तुम, लन हरगिज नहीं, तस्ततिया तुम इस्तात रख सकते, माइया मेरे साथ, सब्रा सबर की। कौला कहा, इन अगर सअलतु का मैं सवाल करूं तुमसे, अन शैइन किसी चीज के बारे में, बादहा इसके बाद, फला तो ना, तो साहिबनी तुम साथ रखना मुझको, कद तहकीक बलगता पहुंचा तुमको, मिल्ला दुन्नी मेरी तरफ से, उजरा उजर बहाना माजरत। फरमाया फन तलाका तो दोनों चल पड़े, हत्ता यहाँ तक के ईदा जब, आता या वो दोनों आए, आहला करियती बस्ती वालों पर, इस तत आमा उन दोनों ने खाना तलब किया, आहलाहा उसके रहने वालों से यानी बस्ती वालों से, फा आबऊ तो उन्होंने इनकार किया, अन ये के युदय्यिफूहुमा वो मेहमानी करें उन दोनों की, फवजदा
تو انہوں نے پایا فیہا اس میں جدارن ایک دیوار کو یریدو چاہتی تھی ینقضا یہ کہ وہ ٹوٹ پڑے فاقامہ تو اس نے درست کر دیا اس کو قال کہا لو اگر شئتا تم چاہتے لاتخذتا البتہ تم لے لیتے علیہ اس پر اجر قال کہا ہاذا یہ فراقو جدائی ہے بینی میرے درمیان و بینا کا اور تمہارے درمیان سا ان قریب انبیئو کا میں بتاؤں گا تم کو بھی تأویلی مطلب ما جو لم نہیں تستطیع تم استطاعت رکھتے علیہ اس پر صبر کی اما جہاں تک السفینۃ کشتی ہے فکانت تو تھی لی مساکین مسکینوں کے لیے یعملون وہ کام کرتے فی میں البحر سمندر فا تو اردو میں نے ارادہ کیا ان یہ کہ آئبہا میں عیبدار کر دوں اس کو وکانا اور تھا وراہم ان کے پیچھے مالکن بادشاہ یا خضو وہ لے رہا تھا کلا ہر سفینتن کشتی کو غصبہ ظلم سے وا اور اما جہاں تک الغلام لڑکا ہے فکانا تو تھے اباواہو اس کے والدین دونوں ماں اور باپ اس کے والدین مؤمنینی دونوں مومن فخشینا تو ڈر ہوا یرہیکہما یہ کہ وہ چھا جائے گا ان دونوں پر طغیاناً سرکشی سے و کفرا اور کفر سے فاردنا تو ارادہ کیا ہم نے ان یہ کہ یبدلہما بدل دے ان دونوں کے لیے ربوہما ان دونوں کا رب خیرن بہتر منہ اس سے زکاتن پاکیزگی میں و اقربا اور زیادہ قریب رحمہ اور رحمت میں و اما اور جہاں تک الجدارو دیوار تھی فکانا تو تھی لی غلامینی دو لڑکوں کے لیے یتیمینی دونوں یتیم تھے فی المدینہ تھی شہر میں وا اور کانا تھا تحتہ اس کے نیچے کنزن خزانہ لاہما ان دونوں کا وا اور کانا تھا ابوہما باپ ان دونوں کا صالحہ نیک فارادہ تو ارادہ کیا ربو کا تیرے رب نے ان یہ کہ یبلغا وہ دونوں پہنچ جائیں اشدہما دونوں اپنی جوانی کو و اور یستخرجا وہ دونوں نکالیں کنزہما دونوں خزانہ اپنا یہ سارا یہاں پہ نا تسنیہ کا صیغہ آ رہا ہے جمع کا کنزہما دونوں اپنا خزانہ رحمتن اور رحمت سے من ربی کا تیرے رب کی و اور ما نہیں فعلتہ میں نے کیا اس کو ان امری اپنے حکم سے اپنے ارادے سے یا اپنی مرضی سے ذالکا یہ تأویلو مطلب ہے ما جو لم نہیں تستے تم استطاعت رکھتے تھے علیہ اس پر صبر کی وا اور یسالونہ کا وہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان ذی القرنین کے بارے میں قل کہہ دیجئے سأتلو ان قریب میں پڑھوں گا علیکم تم پر منہ اس میں سے ذکر انا بے شک ہم مکنہ بسایا ہم نے لاہو اس کے لیے فی الارض
زمین میں، اور آتیناہو ہم نے دیے اس کو، من سے کلی ہر شیئن چیز، ہر چیز میں سے، سبابا اسباب، فَأَتْبَعَ تو اس نے پیروی کی، اس نے فالو کیا یا اس نے پیچھا کیا سبابا اسباب کا۔ الحمدللہ یہاں پہ ہماری آج کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن مکمل ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں آج کی تفسیر، آیا نمبر 75، سورۃ الکہف۔ فرمایا قال کہا، علم اقل لک کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہارے لیے؟ یہ کس نے کہا؟ خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے تجھ سے کہا نہ تھا؟ کیا انکا بے شک تم، لن تستطیع معی صبرا تم ہرگز نہیں استطاعت رکھ سکتے میرے ساتھ صبر کی، یعنی جو علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے دیا ہے اس کو سیکھنے کے لیے جتنے صبر کی ضرورت ہے وہ آپ نہیں کر سکیں گے۔ یہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے اس کو سیکھنے کے لیے بہت صبر کی ضرورت ہے اور آپ اس کو نہیں کر سکیں گے۔ قالا کہا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، ان سالتو کا اگر میں سوال کروں تم سے، ان شیئن کسی چیز کے بارے میں بھی، بعدہا تو اس کے بعد، فلا تصاحبنی تو تم ساتھ نہ رکھنا مجھے، یعنی پھر آپ مجھے اپنی صحبت سے محروم کر دیں۔ اگر اب اس کے بعد میں کوئی بھی سوال کروں آپ سے نا تو پھر بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، ٹھیک؟ قد تحقیق، بلغتا پہنچا تم کو، من لدنی میری طرف سے، عذر یعنی اب میں نے آپ سے معذرت کر لی ہے، آئی ایم سوری فار دیٹ، ٹھیک؟ میں نے اب آپ سے معذرت کر لی ہے کہ آئندہ اگر میں ایسے کروں تو بے شک پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ آپ کو عذر مل گیا۔ عذر کسے کہتے ہیں؟ معذرت کو، ایکسکیوز کرنے کو، سوری کرنے کو، یعنی اپنی غلطی کا اعتراف کر کے پھر اس کی وجہ بتا دینا، اسے کہتے ہیں عذر، معذرت کرنا۔ فرمایا فن تالا کا تو دونوں چل پڑے۔ دونوں کون؟ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں پھر چل پڑے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب آتا یا وہ دونوں آئے، اہل قریتی بستی والوں پر، استطعما اہلہا ان دونوں نے کھانا مانگا بستی والوں سے، یعنی بستی کے باشندوں سے انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں کھانا دو۔ پہلے زمانے میں نا ریسٹورنٹ نہیں ہوتے تھے، ٹھیک؟ تو مسافر جہاں سے گزرتے تھے نا، جس بستی سے یا جس بھی جگہ سے، تو بستی والوں پر حق ہوتا تھا کہ وہ ان کو کھانا دیں۔ اگر وہ ادھر سے گزرے ہیں اور انہوں نے ان سے کھانا مانگا ہے مسافر نے، تو یہ ان کا حق ہوتا تھا کہ وہ بستی والے ان کو کھانا دیں۔ فرمایا فَأَقَامَ تو انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا؟ فَأَبَوْا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ کنہوں نے؟ بستی والوں نے۔ بستی والوں نے سختی سے انکار کر دیا کہ ہم تمہیں کھانا نہیں دیں گے۔ ایسا ہی ایک واقعہ آپ نے صحابہ کا بھی پڑھا نا کہ بستی والوں نے انکار کر دیا۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ عام چیز تھی۔ کچھ لوگ تو مہمانی کرتے تھے اور کچھ لوگ جو تھے وہ مہمانی نہیں کرتے تھے۔ تو فرمایا یضیفوہما یہ کہ وہ مہمانی کریں ان دونوں کی، تو انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ اب وجہ نہیں معلوم لیکن انہوں نے دیا نہیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ فوجدا فیہا جدارن تو ان دونوں نے وہاں پہ ایک دیوار دیکھی۔ انہوں نے تو کھانا دینے سے انکار کر دیا لیکن ان لوگوں نے وہاں پہ ایک دیوار دیکھی، اور وہ کیسی تھی؟ یریدو
چاہتی تھی انجن کدا کہ وہ ٹوٹ پڑے. وہ دیوار جو تھی وہ یہ چاہ رہی تھی کہ وہ ٹوٹ پڑے. کیا دیوار کا بھی کوئی ارادہ ہوتا ہے؟ کیا دیوار بھی کچھ کرنا چاہتی ہے؟ اس کی بھی کوئی کوشش ہوتی ہے؟ کیا دیوار کا بھی کوئی ارادہ ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. اگر آپ اسے لٹرلی معنی میں لیں تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جیسے تسبیح کرتی ہے ہر چیز، تو اسی طرح ان آبجیکٹس کا بھی ارادہ ہوتا ہے. اگرچہ وہ اپنے ارادے میں اللہ کے اذن سے ہی کامیاب ہوتے ہیں. یہ چیزیں محبت بھی کرتی ہیں، یاد رکھیے، نفرت بھی کرتی ہیں، اور ان کے ارادے بھی ہوتے ہیں. یہ خواہش بھی کرتی ہیں، لیکن ان کا اپنا ایک سرٹن لیول ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل مسجد نبوی کا جو تنا تھا وہ رو رہا تھا، جو ممبر کے پاس تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ چینج کی تو وہ تنا رو رہا تھا. کیوں رو رہا تھا؟ کیونکہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، یا اللہ کے ذکر سے محبت تھی. تو اسی طرح جب کوئی بندہ مرتا ہے اور وہ اچھا نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ زمین شکر کرتی ہے کہ میرے سے بوجھ اٹھا. اور اگر کوئی نیک بندہ فوت ہوتا ہے تو زمین روتی ہے. کیوں روتی ہے؟ کیوں زمین روتی ہے؟ اس لیے کہ وہ یہاں سجدہ کرتا تھا، تو میں اس شخص کے سجدوں سے محروم ہو گئی. اسی طرح آپ دیکھیں قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب آل فرعون غرق ہوئی تھی تو کیا آیا ہے قرآن پاک میں؟ ما بکت علیہم السماء والارض، نہیں رویا ان پر آسمان اور نہ ہی زمین. نہ ان پر آسمان رویا اور نہ زمین. تو ایک تو یہ لٹرل معنوں میں بھی ممکن ہے، یعنی ہم نہیں سمجھتے. قرآن کہتا ہے کہ تم ان کی تسبیح کو نہیں جانتے، ان کی دنیا کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے. لیکن اتنا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہرحال کسی نہ کسی درجے چیزوں کی سینس کا بھی لیول ہے. کیا ہے کیا نہیں یہ اللہ نوز، اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. تو بتایا جا رہا ہے کہ دیوار گرنا چاہتی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ کمزور ہوگی ٹوٹنے والی تھی. اس لیے فرمایا یریدو ان ینقضا، دیوار چاہتی تھی کہ وہ ٹوٹ پڑے. فاقام، تو اس نے درست کر دیا اس کو. خضر علیہ السلام نے وہ دیوار جو تھی وہ اس کو درست کر دیا، یعنی پھر اس کو تعمیر کر دیا، بنا دیا، اس کو جوڑ دیا. کالا کہا کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے. لو شئتا، اگر تم چاہتے، لتخذت علیہ اجرا، البتہ تم لے لیتے اس پر اجر. اب یہ ان کا مشورہ تھا. اب یہاں پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے. اب یہاں پہ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کے بنانے پر آپ ان سے جو ہے وہ کچھ اجر لے سکتے تھے. اب دیکھیے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے تینوں دفعہ مختلف طرح کا ریاکشن کیا ہے. ہر دفعہ سوال نہیں کیا. پہلی دفعہ تعجب کیا، دوسری دفعہ اعتراض کیا. پہلی دفعہ تعجب کس پر کیا؟ جب کشتی میں سوراخ کر دیا تو بڑے حیران ہوئے کہ تم نے کشتی میں سوراخ کر دیا. اور دوسری دفعہ اعتراض کیا. کب؟ جب وہ اس لڑکے کو مار دیا، قتل کر دیا، کہ تم نے اس کو کیوں مار دیا، اعتراض کیا. اب تیسری دفعہ یہاں پہ کیا کریں؟ مشورہ دے رہی ہیں کہ اگر تم چاہتے تو اس دیوار کے بنانے پر تم ان سے اجر، کوئی معاوضہ لے سکتے تھے، ان سے کچھ اور اس کے بدلے میں کچھ مانگ سکتے تھے. قالا، کہا کس نے؟ خضر علیہ السلام نے. ہاذا فراق بینی و بینی کا، اب یہ جدائی ہے، علیحدگی ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان، یعنی اس سے آگے اب ہم ساتھ نہیں چل سکتے. کیوں؟
کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی یہ مشورہ دیا تھا کہ اگر اب میں بولوں، آپ جو بھی کریں اس پر میں کچھ بھی بولوں تو آپ بے شک مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے اور ہم کچھ اور باتیں بھی جان لیتے۔ فرمایا سَأُنَبِّئُکَ کا سوری ان قریب میں بتاؤں گا تم کو بیلی مطلب معلم تستطیع علیہ صبرا، جو تم نہیں استطاعت رکھ سکتے اس پر صبر کی۔ یعنی ان قریب اب میں وہ باتیں ساری آپ کو بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ اما السفینہ، تو جہاں تک کشتی کا تعلق ہے، فکانت تو تھی وہ لی مساکینہ مسکینوں کے لیے، یا معلومہ وہ کام کرتے تھے فی البحر سمندر میں، یعنی ملاحی کا۔ سوری تھوڑا گلا خراب ہوا ہے، ایکسکیوز می۔ فرمایا کہ جہاں تک کشتی کا تعلق ہے تو وہ مسکینوں کے لیے، مسکینوں کی تھی، اور وہ سمندر میں اس کشتی سے کام لیتے تھے، یعنی ملاحی کا، کشتی چلاتے تھے۔ اگرچہ یہ کشتی کے مالک تھے لیکن پھر بھی کیا تھے؟ مسکین۔ کام کر کے بھی، یعنی مسکین کس طرح سے تھے کہ کام کر کے بھی اتنی آمدنی نہیں تھی کہ وہ اپنا پیٹ بھر سکیں۔ غریب لوگ تھے جسے سفید پوش کہتے ہیں، کہ جو اپنے حالات سے پہچانا نہ جائے کہ ضرورت مند ہے لیکن وہ حقیقت میں ضرورت مند ہو۔ فرمایا فَأَرَدْتُ، تو میں نے ارادہ کیا۔ کون کہہ رہے؟ خضر علیہ السلام۔ خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ پھر میں نے چاہا کیا ان اعیبہا، کہ میں عیب دار کر دوں اس کو۔ عیب کس کو کہتے ہیں؟ خامی کو۔ فرمایا وکانا، اور تھا وراہم ان کے پیچھے مالک بادشاہ، یأخذ وہ لے رہا تھا کل سفینۃ غصبا، ہر کشتی کو ظلم سے۔ اب یہاں پر خضر علیہ السلام اپنے کاموں کی وجہ بیان کرتے ہیں، جو ظاہر میں کچھ اور نظر آ رہے تھے لیکن ان کے پیچھے مقصد کچھ اور تھا، حقیقت کچھ اور تھی۔ کیونکہ علم جو ہے نا یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ظاہری چیزوں کا علم اور ایک ان کا باطنی حصہ، یعنی ان کا مقصد، حکمت، اور ان کے اندر جو چیز غور و فکر کے بعد معلوم ہو، یعنی گہری سمجھ بوجھ۔ دیکھیے بعض اوقات ایک چیز ظاہر سے کچھ اور نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن جب آپ اس کو کھولتے ہیں تو اس کے اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ جیسے کسی نے ایک کہانی بھیجی کہ ایک بچے نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ مجھے گاڑی لے دیں۔ باپ اسے کہتا رہتا تھا کہ اپنا قرآن پاک پڑھا کرو۔ بہرحال باپ نے کہا اگر تم فلان ڈگری کرو گے تو اس پہ پھر تمہیں گاڑی مل جائے گی۔ جب اس بچے کا رزلٹ آیا تو اس کو اب یہ انتظار تھا کہ باپ اس کو گاڑی لے کے دے گا، کیونکہ باپ نے کہا تھا کہ وہ ڈگری کرو، اگر تم اس میں وہ رہی صحیح تو پھر میں تمہیں گاڑی لے دوں گا۔ رزلٹ آیا، اب بچے کو تھا کہ مجھے گاڑی ملے گی، اس نے باپ سے کہا کہ مجھے گاڑی لے دیں۔ تو باپ نے کیا کیا؟ قرآن مجید کا ایک نسخہ لے کر اس کے اندر چابی رکھ کے بچے کو دیا کہ یہ لو۔ بچے نے جو ہی قرآن پاک دیکھا تو اس بچے کا موڈ آف ہو گیا کہ پھر آپ مجھے قرآن پاک پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو غصے میں گھر سے باہر چلا گیا اور بہت عرصے تک واپس ہی نہیں آیا۔ جب باپ فوت ہوا اسے پتا چلا، واپس آیا
تو دیکھا کہ وہ جو نسخہ باپ نے دیا تھا قرآن مجید کا وہ ویسے کا ویسا بند ہی پڑا ہوا ہے اسی طرح سے. تو اس کو جب اس نے کھولا پکڑ کے تو اس کے اندر گاڑی کی چابی تھی. تو اب بظاہر وہ کیا نظر آ رہا تھا کہ جیسے پڑھنے کے لیے اسے کتاب دی، ایک کتاب دی جا رہی ہے، لیکن اس کتاب کے ساتھ ہی اس کے لیے وہ چیز بھی تھی جو اس کا اصل مطلوب تھا، لیکن اس نے تو غصے میں اس کو دیکھا ہی نہیں اور وہ چلا گیا. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ظاہر سے کچھ اور نظر آ رہی ہوتی ہیں اور ان کے اندر کچھ اور ہوتا ہے. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم جلدی میں یا جلد بازی میں یا صرف ظاہری اور وقتی پہلو کو دیکھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں، فوراً نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس چیز کے خیر کثیر سے محروم ہو جاتے ہیں. دیکھیے دنیا میں اگر دیکھا جائے تو بہت سی چیزیں ہمیں اسباب کے پردے میں لپیٹ کے دی جاتی ہیں، اور ان اسباب کو جاننا یا سمجھنا یا ان کی حقیقت کو پانا وہ ہمیں بعض اوقات سمجھ نہیں آتا ہے نا. بالکل ہے. یعنی بہت سے امور ہماری دعائیں مانگنے کے باوجود، بہت سے معاملات ہمارے تڑپنے کے باوجود اور ہماری خواہش کے باوجود وہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتے نا، نہیں ہوتے. اس پہ بعض اوقات ہم غمگین بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات اداس بھی ہو جاتے ہیں کہ ہماری یہ خواہش تھی یا ہم نے یہ دعا مانگی یا ہم اپنے کام کو اس طرح کرنا چاہ رہے تھے تو ویسا نہیں ہوا. اور بعض اوقات ہم مایوس ہو کے پھر دعا مانگنا اور عبادت کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ چیز ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو رہی ہوتی. کیونکہ ہم کسی اور چیز میں خیر سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں خیر ہمارے لیے کہیں اور ہوتا ہے. تو ایسے میں اصل مسلمان یا مومن وہ ہوتا ہے کون؟ وہ جو تقدیر پہ راضی ہو جائے. ایک چیز ہو گئی بس ہو گئی، اللہ کا فیصلہ تھا، میری کوشش، میری چاہت، میری مرضی، میری محنت کے باوجود وہ ویسی نہیں ہوئی جو میں چاہ رہی تھی، بس نہیں ہوئی تو اللہ کا فیصلہ. اسی میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی جو نہیں ہوئی. یاد رکھیے اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، زیادتی کرنے والا نہیں، کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرتا. دیکھیے بظاہر ایک شخص سال ہر سال بیمار رہتا ہے، ہوتا ہے کبھی ایسا، آپ نے دیکھا ہوگا ایسا، ہمیں نظر آتا ہے ایسا کیا کہ وہ شخص بہت ہی بدقسمت ہے کہ جو اتنی دیر سے بیمار ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو اس خاص تکلیف میں مبتلا کر کے اسے کیا خیر اس نے عطا کرنی ہے اس کے بدلے میں یا اس بیماری کے ذریعے. کیونکہ بعض چیزیں اگر ہمیں مل جائیں تو شاید ہمیں وہ کچھ اور خیر سے محروم کر دیں، اور بعض چیزیں جو ہمیں نہیں ملتی تو ہو سکتا ہے کہ ان کی محرومی سے ہم آخرت کا بہت بڑا فائدہ حاصل کر رہے ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو ہمیشہ کوشش تو کرنی چاہیے، اچھی امید بھی رکھنی چاہیے، نیت بھی اچھی رکھنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے کہ جو چیز ہمیں پسند ہو اس کو مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. جو آپ کو پسند ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے وہ مانگیں، لیکن یاد رکھیں اگر وہ نہ ہو جو ہم مانگ رہے ہوں تو پھر مایوس نہیں ہونا چاہیے. پھر کیا کرنا چاہیے؟ فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ ضرور اسی میں کوئی بھلائی ہے جو ابھی مجھے نظر نہیں آ رہی. اور ایسے نتائج تک پہنچنا یا ایسی گہرائی تک پہنچنا یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خاص حکمت کے ساتھ ہی انسان کو نصیب ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا
اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، جہاں تک کشتی کا تعلق ہے تو وہ تو مسکینوں کے لیے تھی، مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کر رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ خضر علیہ السلام کو اللہ نے معاملات کی حقیقت سجھائی تھی اور چیزوں کی گہرائی میں جانے کا علم بھی دیا تھا، تو اس لیے انہوں نے اللہ ہی کے حکم سے اس پہ سب کام کیے تھے، جس میں سے پہلا کام کشتی کو داغدار کرنا تھا، عیب دار کرنا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ بظاہر میں وہ کشتی ان مسکینوں کا روایات میں آتا ہے، بعض روایات میں کہا جاتا ہے کہ وہ کشتی جو تھی وہ مسکینوں کی تھی، اور وہ 10 بہن بھائی تھے جن کی وہ کشتی تھی، اور ان میں 5 اپاہج تھے اور 5 کام کرنے والے تھے، اور ان کی زندگی کی کل کائنات یہی کشتی تھی، یہی ان کا سرمایہ تھا، یہی ان کا کام تھا۔ لیکن خضر علیہ السلام نے اسی کشتی کو نقصان دیا، اسی کو ابتار کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے وجہ تھی، اور وجہ کیا تھی؟ وجہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ فارت تو انا عیبا، کہ میں نے کیوں ارادہ کیا اس کشتی کو ابتار کرنے کا؟ کیونکہ وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، کیونکہ وہاں ایک بادشاہ جو تھا وہ ہر کشتی کو لے لیتا تھا۔ وجہ یہ تھی اس کشتی کو ابتار کرنے کی کہ ایک بادشاہ کو کوئی جنگی مہم پیش آ گئی تھی، اور وہ اپنے قریب کے علاقوں سے ساری کشتیاں زبردستی لوگوں سے لے رہا تھا۔ اب چونکہ ان غریبوں کے پاس یہی ایک کشتی تھی، اگر یہ بھی چھین جاتی تو پھر وہ کیا کرتے؟ وہ کسی چیز کے مالک نہ رہتے۔ تب ہوا یہ کہ اس چھیننے سے بچانے کے لیے خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے اندر سوراخ کر دیا، توڑ دیا، اس کو داغدار کر دیا۔ کس لیے؟ تاکہ وقتی طور پر بادشاہ اسے دیکھے اور کہے کہ یہ تو بیکار ہے، اسے جانے دو، اور پھر بعد میں یہ اسے مرمت کر لیں گے۔ کیا ٹوٹی ہوئی کشتی ٹھیک نہیں کی جا سکتی؟ کی جا سکتی ہے۔ کون سی بہت بڑی بات ہے، ٹھیک بھی ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھیے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بڑی آفت سے، کسی بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے کسی چھوٹی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، کسی بڑی بیماری سے نجات دینے کے لیے چھوٹی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں، جیسے زکام ہو جاتا ہے نا، فلو ہو جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ بہت ہی تکلیف دہ، ہوتی بھی تکلیف دہ ہے، رننگ نوز چل رہی ہے، گلے کے ساتھ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، نہ کسی چیز کو کھانے کو دل کر رہا ہوتا ہے، نہ کسی کے پاس ہم بیٹھ سکتے ہیں، نہ اپنی وہ سکون آ رہا ہوتا ہے طبیعت میں، وہ باقی تکلیف دہ چیز ہے۔ لیکن اسی کے ذریعے سے ہمارے اندر سے ایسے مواد نکل آتے ہیں جو زیادہ بہتر صحت کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہوتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خیر رکھی ہوتی ہے۔ چھوٹی تکلیف کے ذریعے اللہ ہمیں بڑی تکلیف سے بچانا چاہتا ہے۔ جیسے ہمیں سردی زیادہ لگتی ہے تو برف بھی اتنی پڑ رہی ہوتی ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا سڑک پہ چلنا یا کام کرنا، لیکن برف کے پڑنے سے کتنی خیر آتی ہے، بہت خیر آتی ہے۔ اگر وہ برف نہ پڑے تو کتنی بیماریاں ہو سکتی ہیں، پانی کی کمی ہو سکتی ہے نا۔ تو اسی طرح اگر باقی چیزوں کو بھی دیکھا جائے، خواہ وہ موسم کی سردی گرمی ہو، یا ہمارے جسم کے اندر کوئی بیماری اور صحت ہو، یا کسی انسان کا ہم سے دور چلے جانا یا چھن جانا ہو، کوئی بھی چیز ہو زندگی میں، کوئی بھی چیز ہو، ان سب چیزوں کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر خوشی کے ساتھ ہمیں قبول کر لینا چاہیے۔ کیوں کر لینا چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی فیصلے میں انسان کے لیے نقصان نہیں، خیر ہی خیر ہے۔ پھر فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور جہاں تک لڑکے کا تعلق ہے کہ اس لڑکے کو کیوں مارا، فَكَانَ، تو بات یہ ہے
کیا ابواہو مؤمنین، اس کے جو ماں باپ تھے نا دونوں لڑکے کے، وہ بہت نیک تھے. فخشینا، تو ڈر ہوا ہمیں کس بات کا؟ یہ کون کیا ہے؟ خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہوا، خدشہ ہوا، کیا ہی کا ہما، کہ وہ چھا جائے گا ان دونوں پر، یعنی وہ ان دونوں کو ستائے گا، ان پہ سختی ڈالے گا، ان کو مجبور کرے گا، ان پہ اثر انداز ہوگا. کس معاملے میں؟ تو غیانم و کفرا، سرکشی سے اور کفر سے، یعنی ماں باپ نیک تھے لیکن بچہ سرکش اور منکر تھا، کافر تھا. تو انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر یہ زندہ رہا تو یہ تو ماں باپ کی ساری نیکی کو ضائع کر دے گا، ان کی نیک نامی کے لیے بٹا ہوگا. اور یہ ایک حقیقت ہے. بالکل عام طور پر آپ دیکھیں کہ والدین بچوں پر اثر انداز ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہوتے ہیں. لیکن کبھی کبھی بچے بھی والدین پہ اثر انداز ہوتے ہیں. دیکھیے بعض اوقات ایک ہی گھر میں ایک بچہ آپ کی بات مانتا ہے اور دوسرا آپ کو منواتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک کی بات آپ مانتے ہیں، دوسرا آپ سے منواتا ہے اپنی بات. ہوتا ہے نا؟ اور بہت سے رشتوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. جیسے بعض اوقات شوہر بیوی پہ اثر انداز ہوتا ہے اور بعض اوقات بیوی بھی شوہر پہ اثر انداز ہوتی ہے. کوئی ایک کلیہ قاعدہ نہیں ہوتا زندگی میں. یاد رکھیے لوگوں کی مختلف نیچر کے مطابق لوگوں سے معاملہ کیا جاتا ہے. تو اب یہاں پر مسئلہ یہ تھا کیا کہ وہ بچہ ماں باپ کو مصیبت میں ڈالنے والا تھا، ان کی نیکی کو ضائع کرنے والا تھا. تو لہٰذا اللہ نے کیا چاہا؟ بتایا جا رہا ہے فَأَرَدْنَا، تو ارادہ کیا ہم نے. اب یہاں پر خضر علیہ السلام نے جمع کا صیغہ بولا ہے، حالانکہ کر وہ خود رہے تھے، اکیلے کر رہے تھے، لیکن یہاں پہ انہوں نے کیا کہا؟ نہ کیا ہے؟ جمع کا صیغہ، کہ اب ہم نے ارادہ کیا، یعنی اپنے کرنے کو جمع کے انداز میں کہہ رہی ہیں. کیوں کہہ رہی ہیں؟ کیونکہ اصل میں حکم تو اللہ کا تھا لیکن کروایا ان سے گیا تھا. تو پھر خضر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو بھی ساتھ شریک کیا. یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ چاہا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے خود تھوڑی چاہا تھا، آپ کی تو کیا خود کی مرضی تھی؟ یہ کس کی چاہت تھی؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تھی. تو اس لیے فرمایا فَأَرَدْنَا، تو ارادہ کیا ہم نے یبدلہما، کہ بدل دے ان دونوں کے لیے، ربہما، رب ان دونوں کا، خیرن، بہتر، منہ، اس سے. کس سے بہتر؟ اس سے بہتر، یعنی اس بچے سے بہتر بچہ ان کو دے، جو کیسا ہو؟ زکاتن، پاکیزگی میں، یعنی جو گناہوں سے پاک ہو، وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور زیادہ قریب اور رحمت میں، یعنی صلہ رحمی میں، صلہ رحمی کرنے والا ہو، کہ جو ماں باپ کو خوشی دینے والا ہو، ماں باپ کے لیے سکون اور سکھ کا باعث ہو. تو اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو کیا حکم دیا کہ یہ پہلے بچے کو مار دو اور اس کے بدلے میں ہم اس کو اور نیک بچہ دے دیں گے. اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، انسان کی اولاد میں سے کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے تو ماں کو قرار نہیں آتا، یا والدین جو ہیں وہ سالوں پریشان رہتے ہیں بچے کی وفات پر. ظاہر ہے کہ یہ رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے ماں باپ کا اولاد کے ساتھ. لیکن اس وقت اگر انسان اللہ کے فیصلے کی حکمت جاننا چاہے تو اللہ تعالیٰ دل کو قرار دے بھی دیتا ہے، اللہ سکھا بھی دیتا ہے. اور اللہ کے سکھانے کے انداز مختلف ہیں. کبھی وہ ہمیں کچھ دے کے سکھاتا ہے، کوئی نعمت دے کے ہمیں سکھاتا ہے، اور کبھی ہم سے کچھ لے کے ہمیں سکھاتا ہے. لیکن دونوں طرح سے وہ ہم پر مہربان ہی ہوتا ہے. بعض اوقات وہ ایک چیز ہم سے لے لیتا ہے اور بدلے میں اس سے کہیں بہتر دے دیتا ہے. ہوتا ہے ایسا؟ ہوتا ہے. اس طرح سے اس کے بدلے میں بہتر دیتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور جس کے لیے ہم نے مانگا بھی نہیں ہوتا، چاہا بھی نہیں ہوتا، وہ دے دیتا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کیا کہ انسان اپنے رویے میں احسان ہی رکھے،
کیوں؟ کیونکہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ لہٰذا کوئی آپ سے اچھا کرے، کوئی برا کرے، اگر آپ اچھے ہی رہیں گے، شکر گزار رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدل دے دے گا۔ لیکن اگر آپ ناقدری کر رہے ہیں کسی چیز کی، ناشکری کر رہے ہیں، یا آپ اللہ کے فیصلے پر آبجیکشن کر رہے ہیں، تو پھر اس غم اور دکھ کا بھی کوئی معاوضہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ صبر کس چیز کا نام ہے؟ یاد رکھنا ہے، اللہ کے فیصلے کو قبول کر لینے کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہ رہے تھے؟ کہ ان کو ایک اچھا بیٹا دے، اس کے بدلے جو زیادہ پاکیزہ ہو، کس میں؟ اپنے اخلاق میں، کردار میں، اور ماں باپ کا بھی زیادہ خیال رکھنے والا ہو۔ زکاتم و اقربا اور رحمان، زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہو۔ فرمایا وامل جدارو، اور جہاں تک دیوار کا تعلق ہے، فکانا لی غلامینی، تو یہ 2 لڑکوں کی تھی، یتیمینی، جو دونوں یتیم تھے، فی المدینہ تھی، شہر میں، وکانت تحتہ کنز لہما، اور تھا اس دیوار کے نیچے خزانہ ان دونوں کا، یعنی ان دونوں بچوں کا خزانہ ان دونوں کے ماں باپ نے اس دیوار کے نیچے دفن کر رکھا تھا۔ وکانا ابوہما صالحا، اور تھا باپ ان دونوں کا نیک، یعنی باپ نیک آدمی تھا، تو اس کی نیکی کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور غیب سے ایسا سامان پیدا کر دیا کہ وہ دیوار گرنے سے بچ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ دیوار گرتی تو پھر وہاں نئی دیوار بنتی، اور نئی دیوار بنانے کے لیے پھر کیا ہوتا؟ کھدائی ہوتی، اور جب کھدائی ہوتی تو وہ خزانہ باہر آ جاتا۔ تو اللہ نے اس خزانے کو نیچے ہی رہنے کے لیے اس دیوار کو اتنا سا گرایا، اور خضر علیہ السلام کو سجھایا کہ تم یہیں سے اس دیوار کو ٹھیک کر دو تاکہ یہ خزانہ باہر نہ آئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دونوں ابھی کیا تھے؟ فارات ربو کا یبلغا شدہما، تاکہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں۔ ابھی وہ چھوٹے بچے تھے نا، تو اس لیے رب نے چاہا کہ جب تک وہ بڑے نہیں ہوتے، جوان نہیں ہوتے، تب تک یہ خزانہ اس دیوار کے نیچے رہے، کیونکہ اس وقت ابھی وہ دونوں چھوٹے تھے، یتیم بھی تھے، اور باپ بھی مر چکا تھا۔ فرمایا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا، اور وہ دونوں نکالیں دونوں اپنا خزانہ، یعنی بڑے ہو کر پھر وہ اپنا خزانہ وہاں سے نکال لیں۔ رحمتم من ربک، یہ سب کچھ تیرے رب کی رحمت تھی، یعنی یہ سارے کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہوئے۔ فرمایا وما فعلتہ عن امری، اور نہیں میں نے اس کو کیا اپنے حکم سے، یعنی اپنی ذہانت، اپنی مرضی، اپنی سمجھداری سے میں نے نہیں کیا، یہ دراصل کیا تھا؟ ایسا کرنا اللہ کا حکم تھا۔ ذالکا، یہ تعویل مطلب ہے، معلم جو نہیں تم استطاعت رکھتے تھے، علیہ اس پر صبر کرنے کی، یعنی یہ تھی وہ باتیں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اب یہ دیکھیے، یہ جو آخری حصہ ہے نا، یہ بڑا اہم ہے کہ یہ سب کچھ تیرے رب کی رحمت کی وجہ سے ہوا۔ اب اس میں ایک چیز تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ رب کی رحمت ہے کہ وہ یتیم بچوں کی جو دیوار تھی دوبارہ بن گئی، لیکن جہاں تک اس بچے کو مارنے کا تعلق ہے تو بظاہر دیکھنے میں تو یہ رحمت نہیں لگتی، کیا لگتا ہے؟ ظلم لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ بھی رحمت تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر انسان کی اولاد انسان کو ستائے تو دنیا میں اس سے بڑی تکلیف بھی کوئی نہیں ہوتی، ساری نعمتیں انسان کے لیے حرام ہو جاتی ہیں انجوائے کرنے کے لیے۔ تو اسی طرح کشتی کا عیبدار ہونا بظاہر رحمت نہیں لگ رہا تھا، لیکن حقیقت میں اس میں بھی رحمت تھی۔ کیا رحمت تھی؟ یہ کہ کشتی وہ ورنہ چھن جاتی تو وہ اس سے محروم ہو جاتے۔ تو اسی لیے بعض اوقات چھوٹے موٹے ایکسیڈنٹس جو ہو جاتے ہیں نا، یا بیماری ہوتی ہے یا کچھ، تو اس وقت ایک مومن کا کردار کیا ہوتا ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ وہ اس وقت بھی کہتا ہے کہ اللہ کا شکر، اس سے بڑی مصیبت بھی ہو سکتی تھی۔ روڈ ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی بہت نقصان ہوا، لیکن
خود بچ گئے، تو اس وقت انسان کیا کہتا ہے کہ الحمدللہ شکر ہے میں بچ گیا. گاڑی تو اور بھی لے سکتے ہیں، انسان نہیں واپس آتا. تو وہ کیا کہتا ہے اس سے بڑی مصیبت بھی ہو سکتی تھی، گاڑی گئی، خود تو بچ گئے، خود بھی جا سکتے تھے. یا یہ کہ چلیں اس بیماری کی خیر ہے، اللہ نے ہمیں کسی بڑی بیماری سے بچا لیا. یا کوئی ایک چیز چوری ہو جاتی ہے تو انسان کہتا ہے، کیا کہتے ہیں، اچھا کوئی بات نہیں اللہ اور دے دے گا. تو گویا دنیا میں نظر آنے والے واقعات بظاہر کچھ اور دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان واقعات کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی حکمتیں اور مصلحتیں کار فرما ہوتی ہیں. اگرچہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اسباب کی بنائی اور لوگوں کو آزادی بھی دیا کہ کریں جو کرنا چاہتے ہیں، لیکن جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے وہاں مداخلت بھی کر دیتا ہے. اس زمین پہ اللہ کا جو نظام چل رہا ہے نا، ایسے بندوں کے ذریعے مختلف کاموں میں مداخلت کروا دیتا ہے اور لوگوں کو ایک حد سے آگے نہیں بڑھنے دیتا. اسی کا نام کیا ہے؟ تقدیر. انسان کی تقدیر کیا ہے؟ تقدیر انسان کی یہ ہے اللہ کا فیصلہ، اور انسان کی آزادی اور اللہ کی طرف سے جو انسان کی آزادی کی باؤنڈریز ہیں ان کو ڈیفائن کرتی ہے تقدیر. مثلا یہ ہے کہ اس کو جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس طرح واضح کیا کہ جب ایک شخص نے ان سے یہ پوچھا تو انہوں نے کہا اپنا دایاں پاؤں اٹھاؤ. اس نے پوچھا تقدیر کیا ہوتی ہے؟ تو حضرت علی نے اس طرح واضح کیا کہ تم اپنا دایاں پاؤں اٹھاؤ. اس نے اٹھایا تو انہوں نے کہا اب ساتھ بایاں بھی اٹھاؤ. تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ ساتھ نہیں اٹھا سکتا، ایک ہی اٹھا سکتا ہوں، دوسرا بایاں نہیں اٹھا سکتا. تو انہوں نے کہا یہی تقدیر ہے. یعنی ہماری زندگی میں اسی طرح آزادی بھی ہے اور ہمیں اللہ نے عقل، ذہانت، مال دیا، وسائل دیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ لمٹس بھی رکھی ہمارے لیے کہ لمٹس کو ہم کراس نہیں کر سکتے. ایک حد تک ہم موو کر سکتے ہیں لیکن اس حد کے آگے ہم نہیں جا سکتے. اور ہمارا امتحان بھی اسی میں ہے، جس حد تک ہم آزاد ہیں. تو یہاں پہ لیسن جو ملتا ہے ان واقعات میں وہ یہی ہے کیا کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ کے فیصلوں کو خوشی کے ساتھ قبول کرنے کی، اور بظاہر نقصان دہ، تکلیف دہ، مرضی کے خلاف واقعات کے اندر بھی خیر پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اور اس میں خیر کیا ہوتی ہے؟ دو طرح سے. ایک خیر کا رخ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں پھر اس سے بہتر دے دیتا ہے، ٹھیک. اور دوسرا یہ رخ ہوتا ہے خیر کا کہ اللہ کسی چیز کو لے کر اصلاح کر دیتا ہے. بعض اوقات ہمارے پاس صحت ہوتی ہے تو اس میں ہم اپنے ساتھ سخت زیادتیاں کرتے ہیں، اوور ایٹنگ کر جاتے ہیں، الٹا سیدھا کھاتے ہیں، نہ نیند کی پرواہ نہ کسی اور کی، بے آرامی، بہت کچھ کر جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ بیماری کی شکل میں ایک وارننگ آتی ہے. تو پھر ہم اپنی روٹین کا سب چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر حادثہ، ہر واقعہ ایک طرف صبر کرنے کے ساتھ ساتھ اجر کا باعث بنتا ہے اور دوسری طرف اصلاح کا ذریعہ، اصلاح کا. اور یہ اصلاح صرف کس کو نصیب ہوتی ہے؟ بندہ مومن کو، کہ وہ ہر حادثے سے، ہر تکلیف سے، ہر غلطی سے سبق سیکھتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، میری کوتاہی کہاں تھی، میرا قصور کیا ہے. جب ہمیں پیٹ خراب ہوتا ہے یا وامٹ آتی ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں نا کیا ہوا، ہاں آج ہم نے اوور ایٹنگ کی تھی، پران چیز مجھے سوٹ نہیں کرتی، وہ میں نے کھا لی، وہ ٹیسٹی اتنی تھی دیکھا ہی نہیں اور میں نے کھا لی، مجھے نہیں کھانی چاہیے تھی. اس طرح پھر انسان سوچتا ہے نا بعد میں کہ یہ اس طرح سے ہوا، میری ہی غلطی تھی، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ دیکھتا ہے کہ پھر میرا قصور کیا ہے، اور پھر انسان فوراً کیا کرتا ہے جب وہ اس چیز کو دیکھتا ہے، غور کرتا ہے، جائزہ لیتا ہے، تو پھر توبہ استغفار شروع کر دیتا ہے. اور یہ کس کو نصیب ہوتی ہے؟ مومن کو ہی، کیونکہ جو اپنی غلطی کو دیکھتا ہے وہی توبہ استغفار کرے گا نا. جو نہیں دیکھتا وہ بس ایک اچھا ہوا تھا، وہ پھر اسی کام میں مگن ہو جاتا ہے. تو یہ توبہ استغفار کی توفیق بھی مومن کو ہی نصیب ہوتی ہے.
وہ پھر دعا شروع کر دیتا ہے کہ یا رب اگر میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو تو مجھ کو معاف کر دے۔ اس طرح اللہ کی طرف رجوع کرنے کا زیادہ موقع مل جاتا ہے، انسان اللہ کے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور دوسرے صبر سے اجر بھی ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ تیسری بات، انسان پر امید رہتا ہے کہ یا اللہ تیرا فیصلہ ہے تو تو اپنے فیصلوں میں بندوں پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا، اس لیے مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے۔ کیسے؟ نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کر کے خیر کماتا ہے، تکلیف آتی ہے تو صبر کر کے خیر کماتا ہے، اور صرف صبر کا ہی اجر نہیں ہوتا۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ ہر چیز کا ایک دوسرا رخ تھا جو نظر نہیں آ رہا تھا، اور یہ نہیں کہ انہوں نے لا کے سامنے دکھایا خضر علیہ السلام نے۔ اب یہاں آپ دیکھیے کہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام رخصت ہونے لگے تو انہوں نے خضر علیہ السلام سے کہا کہ آپ مجھے کچھ نصیحت کیجیے، تو انہوں نے کہا خضر علیہ السلام نے، علم کی طلب لوگوں کو بیان کرنے کے لیے نہیں، عمل کے لیے کرنا، یعنی ہمیشہ سیکھنا کس لیے؟ عمل کے لیے۔ اس لیے نہیں سیکھو کہ مجھے پڑھانا ہے یا مجھے سکھانا ہے، بلکہ جو سیکھو اس لیے کہ مجھے اپنے لیے فائدہ حاصل کرنا ہے، مجھے خود کو سیکھنا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان پھر ایکسٹریمسٹ ہو جائے کہ کہیں مجھے کسی کو کچھ نہیں بتانا، دوسرے کو بھی بتانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صدقہ جاریہ ہے انسان کے لیے۔ لیکن یاد رہے، انسان جب بھی کچھ پڑھے تو سب سے پہلے خود کو مخاطب کرے، یاد رکھنا ہے، کچھ بھی سنے سب سے پہلے اپنے اوپر بات لے۔ یہ ہے صحیح طریقہ علم حاصل کرنے کا۔ کیا؟ کہ جب آپ کچھ پڑھ رہے ہیں تو پہلا مخاطب کون ہونا چاہیے؟ خود ہونا چاہیے کہ میں کیا کر رہی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں اور میں کیا کر رہی ہوں۔ یہ ہونا چاہیے، خود ہونا چاہیے پہلا مخاطب کہ یہ تو میرے لیے، یہ جو کچھ بھی میں پڑھ رہی ہوں خود کو وہاں پہ چیک کریں کہ کیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب ہے میں ایسا کر رہی ہوں۔ اس وقت خود کو دیکھیں۔ ہمارا المیہ کیا ہے، ہم دوسروں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اچھا اللہ تو اس طرح چاہ رہے ہیں، فلاں فلاں تو یوں کر رہی ہے۔ نہیں، پہلے خود کو دیکھیں اس آیت کے ساتھ، اس پیغام کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آئینہ ہوتا ہے، آئینہ ایک آئینہ ہوتا ہے نا جس میں ہمیں ہماری شکل نظر آتی ہے، اور قرآن بھی ایک آئینہ ہے۔ یہ قرآن آئینہ ہے کہ جس میں ہماری روح اور ہمارا اخلاق اور ہماری سب چیزیں نظر آ جاتی ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ لہٰذا اس نیت کے ساتھ قرآن کے پاس جانا چاہیے، اور پھر جب انسان ان چیزوں کو حاصل کر لے تو پھر ہمیں کیا حکم ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو ہم نے ان کو دیا ہے یہ آگے بھی دیتے ہیں، یعنی پھر شیئرنگ کرنی ہے۔ پہلے خود کو درست کرنا ہے، پھر وہ بات آگے دینی ہے کہ جس چیز سے مجھے فائدہ حاصل ہوا ہے وہ میں دوسروں کو بھی دوں۔ لیکن یہ نیت غلط ہے کہ انسان صرف اس لیے سیکھے کہ میں معلم بن جاؤں، یا میں دوسروں پہ روب جھاڑوں، یا یہ کہ مجھے اتنا اور اتنا آتا ہے، یا یہ کہ میں یہ فلاں فلاں سے پڑھ چکا ہوں۔ یہ اس لیے علم نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا ہے ہمیشہ اس بات کو کہ علم کس لیے ہوتا ہے؟ عمل کے لیے ہوتا ہے۔ پہلے خود عمل کریں پھر آگے پہنچائیں۔ اور واقعی جب آپ اس نیت کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہر آیت مجھے ہی کچھ کہہ رہی ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں اور میں کیا کر رہی ہوں۔ یقین رکھیں، بلیف میں جب میں قرآن سیکھ رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا ہر آیت مجھے ہی کچھ سکھا رہی ہے، ہر آیت مجھے ہی جھنجھوڑ رہی ہے، اور جو میں اپنے طور سے بڑا صحیح کر رہی تھی وہ میں بالکل صحیح نہیں کر رہی تھی۔ یہ ایک آئینہ ہے قرآن جو ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم کہاں سے غلط ہیں اور کہاں سے ہم صحیح جا رہی ہیں۔ تو اس لیے خود کو چیک کیا کریں، اور پھر جو سمجھ آئے اسے عمل میں لے کے آئیں۔ ہمیشہ اس نیت کے ساتھ قرآن کے پاس آئیں کہ میں جو سیکھ رہی ہوں، میں جو سکھا رہی ہوں، یہ مجھے عمل میں لانا ہے، اور پھر مجھے شیئرنگ کرنی ہے، آگے پہنچانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اب ہم اسی نیت کے ساتھ قرآن کے ساتھ
جڑیں گے اور ہاتھ میں پکڑیں گے انشاءاللہ کہ مجھے سیکھنا ہے اور پھر مجھے اپنے عمل میں لانا ہے اور پھر مجھے آگے پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ پھر فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ کون سوال کرتے ہیں؟ اہل مکہ۔ کن کے مشورے سے؟ اہل کتاب کے مشورے سے۔ جیسے کہ شروع میں عرض کیا گیا تھا نا کہ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسے سوال کرتے ہیں کہ اگر ان کے جواب آپ دے پائے تو ہم جان لیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں، اور اگر آپ جواب نہ دے سکے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نبی نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کے سوا ان سوالوں کے جواب کوئی دے نہیں سکتا تھا۔ تو ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا، کیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، ہم سوال کرتے ہیں آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں۔ وہ پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالقرنین کے بارے میں۔ ذو کا مطلب ہوتا ہے والا، اور قرنین قرن کا تسنیہ ہے، یعنی قرن کی جمع ہے، اور قرن کہتے ہیں کنارے کو، سینگ کو بھی کہتے ہیں، یعنی دو کنارے یا دو سینگ۔ تو ذوالقرنین دو قرنوں والا یعنی دو سینگوں والا، یہ ایک بادشاہ کا لقب تھا۔ کون تھا وہ؟ اس کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ بعض کا کہنا یہ ہے کہ یہ سکندر اعظم تھا، اور ان کا یہ خیال اس لیے ہوا کہ قرآن مجید کی ان آیات کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے دنیا کا ایک بڑا حصہ فتح کیا، لیکن یہ رائے درست نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سکندر اعظم مومن نہیں تھا، جبکہ ذوالقرنین صاحب ایمان تھا، عادل بادشاہ تھا، تو پھر یہ کوئی اور ہو سکتا ہے۔ بہرحال اور کون، اس کے بارے میں بھی بعض خیالات کا اظہار کیا گیا ہے۔ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک رومی بادشاہ تھا جس نے روم کے علاوہ ایران کو بھی فتح کیا اور اس پر حکومت کی، اور دنیا کے ایک بڑا حصہ اس کی حکومت میں شامل ہو گیا، یعنی بہت بڑے اسباب کا مالک اور بہت وسیع مملکت کا مالک بادشاہ تھا، اور اسی وجہ سے اس کو ذوالقرنین کہا گیا۔ اور قرن سے مراد زمین کے کنارے لیے گئے ہیں، مشرق اور مغرب، یعنی قرنین کیا ہے؟ دو کنارے۔ کون سے؟ مشرق اور مغرب۔ تو چونکہ اس کی حکومت مشرق اور مغرب میں پھیلی ہوئی تھی، اس لیے اس کو ذوالقرنین کہا گیا۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ اس کے سر پہ بالوں کی دو بڑی لٹیں تھیں، تو بالوں کو یہ دو حصوں میں الگ الگ کرتا تھا، یعنی بہت زیادہ بال تھے جن کو اس نے دو حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، تو وہ دو لٹیں بن گئی تھیں، جس کی وجہ سے اسے ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس کے سر پہ سینگ تھے، بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنا جو تاج پہنتا تھا اس کی شکل جو تھی وہ سینگوں کی شکل میں تھی، یعنی اس کے اوپر سینگ سے بنے ہوئے تھے۔ اور یہ بھی خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ اس کی حکومت اس دور کی ہے جب بخت نصر نے ہیکل کو تباہ کیا اور بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تو بابل کا حکمران بخت نصر جو تھا وہ بنی اسرائیل کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا، اور وہاں جا کر اس نے بھیڑ بکریوں کی طرح لوگوں میں بانٹ دیا۔ انہی میں دانیال علیہ السلام ایک پیغمبر بھی تھے جو لوگ گرفتار ہوئے تھے ان میں۔ بہرحال ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خواب کے ذریعے خوشخبری دی کہ دو سینگوں والا شخص تمہاری رہائی کا سبب بنے گا۔ اور پھر جب ذوالقرنین نے ایران کو فتح کر لیا تو اس وقت بابل کا علاقہ بھی فتح ہو گیا، اور اسی کے حکم سے پھر بنی اسرائیل کو رہا کیا گیا، اور یہ لوگ واپس اپنے علاقے میں پلٹے، اور پھر وہاں جا کر دوبارہ ان کو اقتدار ملا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد فسادات کا سلسلہ شروع ہوا، تو پھر ٹیٹس نے بھی ان پہ حملہ کیا بعد میں۔ بہرحال چونکہ دنیا کی دو بڑی سپر پاورز جو تھیں وہ اس کے ذمے میں تھی، ایرانی اور رومی حکومت، تو انہی بنا پر اس کو ذوالقرنین کہا گیا۔ اور جتنی بھی آراء اس کے بارے میں پائی جاتی ہیں، ان آراء میں یہ رائے قریب تر ہے کہ یہ وہی ہے جس نے بنی اسرائیل کو آزاد کیا تھا، بہت صاحب عدل و انصاف تھا۔ اور وہ کون تھا؟ فرمایا کل کہہ دیجئے سأتلو علیکم منہ ذکرہ، ان قریب میں پڑھوں گا تم پر اس میں سے ذکرہ، کچھ ذکر، یعنی ذوالقرنین کے حالات میں سے کچھ حالات کا ذکر کروں گا، یعنی ذوالقرنین کا کچھ ذکر سناؤں گا، سارا نہیں۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے، کیا سمجھ میں آیا کہ پوری تاریخ نہیں ہے ذوالقرنین کی، ساری باتیں نہیں ہیں، یہاں ذوالقرنین کے کچھ حصہ بتایا گیا۔ کیوں؟
کیوں کچھ بتایا گیا؟ کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں جو بھی ہمیں دیا اپنی حکمت سے دیا، اور جتنا چاہا اتنا دیا، اور جتنا مفید تھا اتنا دیا، اور جتنا فائدہ مند تھا اتنا بتایا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک کوئی ہسٹری کی کتاب نہیں ہے بلکہ نصیحت کی کتاب ہے۔ اسی لیے فرمایا کل، آپ کہہ دیجئے، سأتلو، ان قریب میں پڑھوں گا، بتاؤں گا تم کو، علیہم، تم کو، منہ، اس میں سے ذکر کچھ حصہ، تھوڑا سا انہیں کہہ دیجئے کہ میں اس کے بارے میں تمہیں کچھ بات بتا دوں گا، پڑھ کے سنا دوں گا۔ اب آپ سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ انا، بے شک ہم نے، مکنہ، بسایا ہم نے اس کو، لاہو، اس کو، فی الارض، زمین میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اقتدار دیا اس کو زمین میں، وَآتَيْنَهُ، اور دیے ہم نے اس کو، من کل شیء سببا، ہر چیز میں سے اسباب۔ سبب کا لفظی معنی ہوتا ہے رسی، ذریعہ، سامان کے لیے بھی آتا ہے اور روڈ کے لیے بھی آتا ہے، سڑک کے لیے بھی آتا ہے۔ سبب کا لفظی معنی رسی، جس سے درخت کے اوپر چڑھا اور نیچے اترا جاتا ہے۔ اسی سے پھر مراد ہے سبب سے ہر وہ چیز جو دوسری چیز تک رسائی کا ذریعہ بنے، ہر رسائی، اور اس کو رسائی کس کو کہتے ہیں؟ پہنچ کو، ریچ کو، یعنی اس کا ذریعہ بننے والی چیز کو۔ فرمایا فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس نے پیروی کی اسباب کی، سبابا، ہر قسم کے اسباب، مراد اس کی ضرورت کی ہر چیز، اس کے کاموں کو کرنے کے لیے جن وسائل کی ضرورت تھی وہ سب اس کو عطا کیے گئے تھے، یعنی سہولت عطا کی گئی تھی۔ تو اس نے پھر کیا کیا؟ فَأَتْبَعَ، تو اس نے استعمال کیا ان اسباب کو، سبابا، ان سارے اسباب کو جو اللہ نے اس کو عطا کیے تھے، اس نے ان سب سے کام لیا۔ یہ تھی اس کی سمجھداری اور عقل مندی کی علامت۔ دیکھیے اللہ بہت سے لوگوں کو اسباب دیتا ہے، وسائل دیتا ہے، لیکن وہ ان سے صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں سے کیا چاہتا ہے کہ اس نے انہیں جو نعمتیں دی ہیں، جو صلاحیتیں دی ہیں، جو مدد دی ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور فائدہ اٹھائیں کس لیے؟ دنیا بنانے کے لیے نہیں۔ ہم بعض اوقات اسباب سے فائدہ اٹھاتے بھی ہیں تو وہ فائدہ کچھ بڑا فائدہ نہیں ہوتا۔ اصل فائدہ کیا ہے کہ انسان اس چھوٹی سی زندگی میں، اس تھوڑے سے وقت میں میکسیمم اپنی صلاحیتوں کو، وسائل کو، سہولتوں کو اس طرح استعمال کر جائے کہ وہ آخرت میں بڑے درجات کا سبب بن جائے، بخشش کا سبب بن جائے۔ اصل انسان کی عقل مندی کیا ہوتی ہے؟ یہ کہ جو کچھ اسے ملا ہے اسے استعمال کرے۔ دیکھیے بہت سے لوگ اس معاملے میں افراط و تفریط کا شکار ہوتے ہیں، یا تو ان کو اسباب نظر ہی نہیں آتے، وہ کہتے ہیں ہے ہی کچھ نہیں ہمارے پاس، حالانکہ بہت کچھ ہوتا ہے ان کے پاس۔ اور اس کی بھی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی سوچ کی مشکل، یا یہ کہ اتنے ڈس آرگنائزڈ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ہوتا بہت کچھ ہے لیکن ڈھونڈنے پہ ملتا ہی نہیں، ضرورت کے وقت ہاتھ ہی نہیں آتا۔ بعض اوقات ہمارے پاس ضرورت کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ہماری زندگی میں کوئی ترتیب ہی نہیں ہوتی، ہم عقل کو استعمال ہی نہیں کرتے کہ ہمیں جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسے استعمال کیسے کرنا ہے۔ لہٰذا پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اسباب بغیر استعمال کے نئے کے نئے پڑے رہتے ہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم اتنی چیزیں جمع کر لیتے ہیں کہ پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس وقت کیا استعمال کریں، یعنی جہاں ہاتھ ڈالتے ہیں وہاں چیزیں اوپر گرنا شروع ہو جاتی ہیں، اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ چوائس ہی مشکل ہو جاتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو اپنے وقت اور صلاحیتوں سے بہترین فائدہ اٹھایا، اس کی ایک بڑی وجہ ان کی زندگی کی سادگی بھی تھی۔ اسباب دنیا کا کم سے کم ہونا، ضرورت کی چیزیں تھیں ان کے پاس لیکن فالتو مال نہیں اکٹھا کیا۔ اس کا نتیجہ پھر کیا تھا کہ پھر ان کی توجہ اور چیزوں میں رہتی، کام کی چیزوں میں۔ لیکن جب ہمارے پاس اور اتنے سے جھنجٹ ہو جاتے ہیں نا، تو پھر جو اصل مقصد ہے یا جو کرنے کا کام ہے اس کے لیے وقت ہی نہیں ملتا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ وہ تھا تو ہمارے ہی جیسا ایک انسان، کون؟ ذوالقرنین۔ اس کے لیے اور بہت سے لوگوں کو ذوالقرنین جیسی عقل بھی ملی ہوگی، اسباب بھی ملے ہوں گے، لیکن انہوں نے اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھایا جو ذوالقرنین نے اٹھایا، اور جس کی گواہی اللہ نے دی کہ ہم نے اس کو سبب دیے، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس نے سارے وہ اسباب، وہ سارے وسائل، وہ ساری صلاحیتیں استعمال کی، اس نے ان اسباب کو فالو کیا، استعمال کیا۔ تو بہت سے لوگ اسباب رکھتے ہوئے یا تو جانتے ہی نہیں یا مس مینجمنٹ کی وجہ سے استعمال نہیں کرتے، اور پھر یا یہ ہے کہ ان کے اندر اس قدر نہ شکرا پن ہوتا ہے
کہ جو ہے اس کی طرف سے توجہ ہٹا کے جو نہیں ہے اس کی حرص میں یا نہ ملنے کی وجہ سے غم کھاتے رہتے ہیں، اور اس طرح نہ شکری کا رویہ اختیار کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو گنوا بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل رکھے اور ہمیں باعمل لوگوں میں سے بنائے، اور ہمیں جو اس نے صلاحیتیں دی ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے کوشش کریں کہ ہم اپنے لیے آخرت کما سکیں۔ اللہ ہم سب سے ہمیشہ راضی رہے اور ہمیں اپنے ساتھ جوڑ کے رکھے، اور ہم سب کو آخرت میں اپنا دیدار نصیب کرے اور جنت الفردوس کا ساتھی بنائے، اور ہمارے سارے معاملات میں بہتری عطا کر دے، اور ہماری عقل کو ہمیں صحیح معنوں میں استعمال کرنے کی توفیق دے۔ ہم ہر لمحہ اس کے ذکر اور شکر اور بہترین عبادت میں لگے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا کثیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 ونتوب الیک۔ الہی آمین یا رب العالمین۔